अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं हूँ ज़ीनत शाहिद और आज मैं अपने चैनल पैगाम अल्लाह पर सूरह बकरा का खुलासा और तर्जुमा लेकर हाज़िर हुई हूँ। सूरह बकरा मदनी है। इसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं। तो इस वक्त हम खुलासे की तरफ चलते हैं। ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है। इसकी आयात 67 से 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबह करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरत का नाम सूरह बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सूरत का आगाज़ इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रसालत और आखिरत के बयान से हुआ है। इसी ज़मन में इंसानों की 3 किस्में यानी मोमन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया गया है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। इसके बाद आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर ख़िताब यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। इन पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाज़िल फरमाईं और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया, इसका मुफस्सल बयान है। पहले पारे के तकरीबन आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए कि उन्हें न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। इन सब को याद दिलाया गया है कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्होंने कभी किसी किस्म के शिरक को गवारा नहीं किया। इसी ज़मन में बैतुल्लाह की तामीर और उसे किबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया है। दूसरे पारे के शुरू में उसके मुफस्सल अहकाम बयान करने के बाद इस सूरत में मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं, जिनमें इबादत से लेकर मुआशरत, ख़ानदानी अमूर और हुक्मरानी से मुतल्लिक बहुत से मसाइल दाखिल हैं। अब हम तर्जुमे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में ये हरूफ इसी तरह अलग अलग नाजिल हुए हैं। इनको हरूफ़े मक़तूआत कहते हैं। ये सही बात है कि इनका ठीक ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये अल्लाह ताला की किताब का एक राज है जिसकी तहकीक में पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं और अक़ीदे या अमल का कोई मसला इनके समझने पर मौकूफ़ नहीं। यानी इस किताब की हर बात किसी शक व शुबा के बगैर दुरुस्त है। इंसान की लिखी हुई किसी किताब को भी 100% शक से बालातर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा आलम हो, उसका इल्म महदूद होता है और अक्सर उसकी किताब के इसके ज़ाती गुमान पर मबनी होती है। लेकिन चूँकि ये किताब अल्लाह ताला की है जिसका इल्म लामहदूद भी है और 100% यकीनी भी है, इसलिए इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। किसी को शक हो तो ये उसकी अपनी नासमझी की वजह से होगा। किताब की कोई बात शुबा वाली नहीं है। आप दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। ये हदायत है उन डर रखने वालों के लिए। आयत नंबर 3 है, जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में
خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے کاموں میں، یعنی کہ دوسروں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ اس میں آپ کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمسائے، کوئی بھی ضرورت مند لوگ جن کی آپ مدد کر سکیں، اور اس میں صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ بھی مالی عبادت میں سب آ جاتے ہیں، تو آپ اللہ کی اس رزق کو اس طرح سے بھی خرچ کریں۔ آیت نمبر 4، جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 تھی۔ آگے ہے آیت نمبر 6 اور 7۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آیت نمبر 8، 9، 10، 11 کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان لوگوں کو یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ خسارہ تو وہی اٹھائیں گے نا آخرت کے دن۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 کا ترجمہ۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 کا ترجمہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا
کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی، اور وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ ہے: ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بلکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا ترجمہ ہے: وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم سب باتیں جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25: اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔